बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जितने मुंह उतनी बातें, एक के बाद एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आ रही है। और अब से कुछ देर पहले व्हाट्सएप पे मुझे किसी ने वीडियो भेजी और उसके बाद किसी ने मुझे एक ऑडियो भेजी, सेम बात उसमें भी, और एक आर्टिकल आप वो पता नहीं किसी अखबार से कटा हुआ है या किसी ने खुद से उसको एक अखबार का तराशा बना दिया है। और सब में एक ही बात हो रही है कि ये जो कोविड-19 है ये बिल गेट्स की साजिश है। बिल गेट्स ये चाहता है मुबैना तौर पे कि लोगों को एक ऐसी वैक्सीन दे दे जिससे उनके अंदर, उनके दिमाग में जो एक जीन है वो ख़त्म कर दी जाए और लोगों को मज़हब से हमेशा के लिए दूर करके एथीस्ट बना दिया जाए। मैं आपको ये जो किसी ने मुझे अखबारी तराशा भेजा है जो मुझे इंटरनेट पे बना हुआ लग रहा है, लेकिन मैं उसमें से थोड़ा सा पढ़ के आपको सुनाता हूँ। उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ गहरी साजिश बेनकाब, हम मुसलमानों के दिमाग से खुदा पर मर मिटने की कुदरती कुव्वत निकालेंगे, बिल गेट्स की गुफ्तगू मंजर यहाँ पर। अब यहाँ पे जिस जीन के बारे में बात हो रही है VMT2 यानी वेसिकुलर मोनोमाइन ट्रांसपोर्टर 2। अब इसके ऊपर एक हाइपोथेसिस पेश किया गया था और वो हाइपोथेसिस क्या है मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर उस पर बात करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये हाइपोथेसिस कभी किसी थ्योरी की शक्ल में सामने आया जो बाद में प्रूवन फैक्ट बन गया तो इसका लिंक क्या निकल सकता है। कोविड-19 से क्या इसका कोई मुमकिन ताल्लुक हो सकता है? क्या ये जीन ख़त्म की जा सकती है? मैं आपको इस्लाम की रोशनी में बताने की कोशिश करूंगा कि अगर मुमकिन तौर पे ये हुआ तो वो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि अगर वाकई ऐसी किसी जीन की वजह से आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं। हाइपोथेसिस ये है कि इस जीन का नाम रखा द गॉड जीन। द गॉड जीन हाइपोथेसिस proposes that human spirituality is influenced by heredity and that a specific gene called vesicular monoamine transporter 2 predisposes humans towards spiritual or mystic experiences। मतलब एक जीन है यही जिसका मैंने आपको बताया VMT2। ये जीन इंसान को स्पिरिचुअलिटी की तरफ, खुदा की तरफ जो है वो, या उसकी पहचान करवाने में जो है वो अपना किरदार अदा करती है। यानी इस जीन का होना जो है वो ज़रूरी है अगर आप जिस बंदे को खुदा की पहचान है या वो इस्लाम के करीब है, किसी भी मज़हब के करीब है, वो कोई भी हो सकता है रिलीजन, ज़रूरी नहीं है कि इस्लाम हो। मतलब ये हाइपोथेसिस ये है कि जो लोग खुदा को मानते हैं वो इस जीन की वजह से मानते हैं, VMT2 की वजह से मानते हैं। अब ये जो आइडिया लेके आया ये डीन हेमर नामी एक जीन की स्टडी करने वाला बंदा है, जेनेटिसिस्ट है। वो ये कहता है कि इस जीन के होते हुए और इसी जीन के अमल दखल से ही इंसान जो है वो खुदा को पहचानता है, और अगर ये ना हो और इसका अमल दखल ना हो तो खुदा की पहचान आपको नहीं हो सकती। और बिल गेट्स के हवाले से जो थ्योरी बताई जा रही है वो ये है कि ये कोविड-19 की वैक्सीन एक ऐसी वैक्सीन होगी या ये वायरस एक ऐसा वायरस है जो इस गॉड जीन पर भी असर कर सकता है। क्या ऐसी वैक्सीन बनाएगा बिल गेट्स? क्या कोई ऐसे रोबोट्स बनाएगा छोटे छोटे जो जाके टारगेटेड एक्शन लेंगे इसके ऊपर? क्या ऐसा बात होगी? मैं आपको इसकी थोड़ी सी एक मिसाल देता हूं। देखिए, अल्लाह पाक की कुदरत ऐसी है, वो चाहें तो बिन बाप के बच्चा पैदा हो सकता है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म देती हैं। अल्लाह पाक की ज़ात अगर चाहे तो किसी भी इंसान की मौजूदगी के बगैर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करती हैं और उनमें रूह फूंक देती हैं। अल्लाह पाक की ज़ात अगर चाहे तो बादलों के बगैर बारिश कर सकती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको फिर दुनियावी चीज़ की तरफ लेके आ रहा हूँ। एक तो वो है जो दुनिया है जो जहाँ तक हमारी पहुँच नहीं है, एक दुनिया ये है जहाँ पे असबाब को अपनाया गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके जाने के लिए सवारी आती है, हालांकि अल्लाह पाक चाहे तो उनके अमरे कुन से वो जहाँ चाहते पहुँच जाते, क्योंकि ये दुनिया असबाब का घर है। यहाँ पे असबाब इख्तियार किए गए जब मेराज का वक्त आया। इसी तरह बारिश बरसाने के लिए बादल भेजते हैं अल्लाह ताला, हमें दिखाने के लिए अपने साइंस के देखो मैं बादल भेजता हूँ, ये तुम्हारे लिए बारिश की खुशखबरी लेकर आते हैं और इनसे मैं मींह बरसा के ज़मीन को फिर से ज़िंदा करता हूँ। ये सारा साइंस भी है इसमें। जो लोग साइंस से ताल्लुक़ रखते हैं वो सारा इसका देखते हैं सिस्टम कि ये क्या है, और इस पर जब गौर करते हैं तो उन्हें समझ आती है कि कोई हायर पावर मौजूद है जो ये सब इतने परफेक्ट तरीके से कंट्रोल कर रही है। गॉड जीन बिल फर्ज मान लें, हालांकि ये कोई प्रूवन फैक्ट नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके बारे में कह दिया गया हो जी कि ये अब साइंटिफिक फैक्ट बन गया है। ये एक बंदे का हाइपोथेसिस है जिसके ऊपर कुछ लोग जो है बिलीव करना शुरू हो गए हैं। हम मान लेते हैं इसको जी, ये जीन मौजूद है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, 100 साल उनकी उम्र होती है, 99 या 100 साल उनकी उम्र होती है। वो दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जिस तरह आप मरियम अलैहिस्सलाम को गैब से ये रिस्क दे रहे हैं, मुझे बेटा दें जो नेक हो, जो आपके रास्ते पे चले,
اور آپ کا پیغام جو ہے دنیا تک پہنچا ہے، وہ دعا کرتے ہیں، وہ دعا قبول ہو جاتی ہیں۔ تو ایک بانجھ بندے سے اولاد پیدا ہو جائے یا بیوی بانجھ ہو، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے خوشخبری دی جب فرشتے آئے ان کے گھر، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب آنے لگا تو اس سے پہلے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پہنچے اور کہا کہ ہم آپ کو بیٹے اسحاق علیہ السلام کی بشارت دیتے ہیں، نیک ہوں گے، اللہ کے نبی ہوں گے۔ تو ان کی وائف نے وہیں پہ ریاکشن دیا کہ میں تو بانجھ ہوں، میرا کیسے بچہ ہو سکتا ہے؟ میں یہاں مثال یہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں اولاد دیتے ہیں اور اس کے لیے وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے عوامل کی، میں آپ آپ میچور لوگ ہیں کہ کیا چیز آپ کو بانجھ کر دیتی ہے، کیا چیز مرد کو بانجھ کر دیتی ہے، اور پھر وہ کیا چیز اللہ پاک دنیا کے اسباب میں ظاہر ہے اس کو ٹھیک کرتے ہیں صورتحال کو، اور پھر جو ہے وہ پریگننسی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ پاک جب کسی انسان کو ہدایت دینے لگتے ہیں تو کیونکہ یہ اسباب کی دنیا ہے، ضرور ہمارے دماغ میں کوئی چینج ہوتا ہے، وہ کوئی کیمیکل چینج آتا ہے آپ کے، کوئی آپ کی اس کی جو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، ڈیفرنٹ میسیجز کا طریقہ کار، یا ایک جینز کا آپس میں رابطہ رکھنا، آپ کے جسم سے رابطہ، دماغ کا آپس میں چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنا، ہینڈل کرنا، شوق کے ٹائم ہینڈل کرتا ہے جس طرح آپ کا برین، جس طرح آپ کا برین خوشی کے ٹائم ہینڈل کرتا ہے، جس طرح پیار محبت کی فیلنگ کے ٹائم، جو یہ ساری اسٹڈی کیونکہ اب انسان کر رہا ہے اور انسان کو پتا ہے، اسی لیے شاید وہ گاڈ جین کی تلاش میں بھی موجود ہے کہ شاید یہ کوئی ہے۔ تو بالفرض یہ ہے، تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں جب چاہتا ہوں تو تمہیں ہدایت دیتا ہوں۔ اب اس کا اگر آپ دنیاوی دیکھیں کہ اللہ پاک وہ کیا چینج کر دیتے ہوں گے، اس کو پہلے تھوڑا سا اور ایکسپلین کرنے کے لیے کہ عورت اور مرد کے ملاپ سے اولاد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ پاک دیتے ہیں، ظاہر ہے یہ تو ایک دنیاوی اسباب ہیں۔ لیکن اب آپ کو پتہ ہے کہ ٹیسٹ ٹیوب میں شیپ تک بنا لی گئی، یعنی جانور بنائے جا رہے ہیں، انسانوں کے بارے میں بھی تجربہ ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آئی وی ایف ٹریٹمنٹ سے اب انسانوں نے اس میں غیر قدرتی طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے کرنا شروع کر دیا، جو ایک اللہ پاک نے پروسیس بنایا ہے جو مرد اور عورت کا ملاپ ہے، اس طرح تو نہیں ہے، غیر قدرتی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ انسان یہ کیوں کر پایا ہے؟ کیونکہ اللہ پاک نے ایک سیٹ سسٹم بنا دیا ہے، کسی کو اولاد دینی ہے تو یہ اس کا سسٹم ہے۔ اب اس سسٹم کو سائنس نے سمجھ لیا ہے اور اس پر جب عمل کرتے ہیں، دیتا پھر بھی اللہ پاک ہے، لوگوں کے یہ ٹریٹمنٹ بھی فیل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کے آئی وی ایف بھی فیل ہو جاتے ہیں، ہوتا تب یہ جب اللہ کی منظوری ہوتی ہے، لیکن ایک سسٹم انسان کو پتا چل گیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسی جین موجود ہے تو اس کو میں قرآن کی آیت سے آپ کو بتاتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، اور جب اس آگ نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا۔ یہ غور کریں اس لفظ پہ، اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا، مطلب ان کی دیکھنے کی حس، وہ دیکھنے کی حس صرف آنکھوں کی، یہ مثال دی جا رہی، میں آپ کو اس سے جوڑ کے بتاتا ہوں کہ کیا اس کا مطلب ہے۔ اور ان کو اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا، گنگے بہرے اندھے ہیں، یہ لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ ناظرین اگر آپ غور کریں تو وہ لوگ جن کے بارے میں پیچھے بتایا گیا کہ برے لوگ ہیں یا جس طرح بھی، اللہ پاک نے ان سے ان کی بصارت چھین لی ہے، اللہ پاک نے۔ اب اگر آپ دیکھیں اس کو، کوئی آپ سے ایتھیسٹ سوال کرے کہ یہ کہ اگر خدا ہی مجھ سے میری بصارت چھین رہا ہے تو مجھے اسلام کیسے نظر آئے گا؟ اگر میرے بارے میں یہ کہہ دیا کہ مجھے گنگا بہرا اندھا بنا دیا گیا اور میں پلٹوں گا نہیں تو پھر میں کیسے پلٹ سکتا ہوں؟ اگر کوئی یہ گاڈ جین ہے، کوئی یہ اس جین کی کوئی حقیقت موجود ہے تو وہ اس آیت میں بیان ہوتی ہے، اور یہ وہ تبدیلی ہے جو آپ کے مائنڈ میں آ جاتی ہے۔ کیا آپ کے دماغ کا وہ حصہ جو مذہب کی طرف سوچتا ہے، جو آپ کو خدا کی پہچان کرواتا ہے، وہ بلاک کر دیا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اور اللہ پاک پھر آگے جب قرآن میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے اپنے نور سے رہنمائی فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک انسان میں وہ تبدیلی لے آتے ہیں، وہ جینیٹک وہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے دماغ میں کوئی ایسی پروٹین موجود ہو جس میں کوئی اس کی حیت میں تبدیلی آ جاتی ہو، کوئی ایسا سلسلہ ہو کہ وہ پرماننٹ آپ میں ایک چینج آ جاتا ہو۔ یہ جو توبۃ النصوحہ کی بات ہے، جب آپ یہ کرتے ہیں، اور ہم نے کئی لوگوں کی زندگی سے سنا کہ اس نے ایک بار توبہ کی اور یار وہ ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ جب آپ سچی توبہ کرتے ہیں اور اللہ کو پتہ ہوتا ہے اس نے پلٹنا نہیں ہے، آپ کے دماغ میں وہ نیسیسری چینج کر دیا جاتا ہے جو شاید کوانٹیفائبل ہے، جو شاید دیکھا جا سکتا ہے اگر سائنس دیکھنا چاہے، اس پہ ریسرچ کرنا چاہے کہ یہ بندہ کیوں برا تھا اور کیوں اب ہدایت یافتہ ہو گیا ہے، تبدیلی کیا آئی ہے دماغ میں۔ وہ تبدیلی پیدا کر دی جاتی ہے کیونکہ اللہ پاک نے اس دنیا میں
ایک سسٹم بنایا ہوا ہے جس کے تحت سب چل رہا ہے. کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس کو آپ پروو نہ کر سکیں. ہر چیز جو قرآن میں موجود ہے، زیادہ تر، کوئی ہارڈلی کچھ چیزیں ہیں جو ابھی تک سائنس جن تک نہیں پہنچ سکی، وہ بھی کبھی نہ کبھی سائنس پہنچ جائے گی. سوائے اس کے کہ موت کے بعد انسان کہاں جاتا ہے، سائنس کبھی نہیں سمجھ سکے گی. ٹھیک ہے، مرنے سے انسان کو نہیں بچا سکے گی. قیامت کب آنی ہے نہیں جان سکے گی. اور کیا اس دنیا کے علاوہ کوئی دنیا ہے جہاں پہ انسان حساب کے بعد جائے گا، کوئی جنت دوزخ؟ یہ سائنس کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کبھی پروف نہیں کر سکتی. باقی زیادہ تر سائنس نے جو قرآن نے آپ کو بتایا تھا آج سے 1450 سال پہلے، وہ پروف کر دیا ہے. تو جس گاڈ جین کی بات ہو رہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے وہ تبدیلی ہے. جب آپ برے کام بری طرف جاتے ہیں، آپ میں وہ چینجز آ جاتے ہیں. اور اسی لیے آپ کو نظر آئیں گے ایسے لوگ جو ایتھیسٹ بن جاتے ہیں سب مذہب چھوڑ کے، کہ ان میں شراب، زنا، ہر غلط کام زیادہ آپ کو نظر آئے گا. وہ انہی چیزوں کی وجہ سے مذہب کو بنیادی طور پہ چھوڑتے ہیں، کیونکہ وہ انہی چیزوں میں زیادہ اپنے لیے جائے پناہ ڈھونڈتے ہیں. پھر ان کے اندر وہ تبدیلی آ جاتی ہے، ان کے دل پتھر کے ہو جاتے ہیں. جو ہمیں قرآن میں اس طرح کہا گیا نا، دل پتھر کے ہو جاتے ہیں، یہ ان کی بصارت چھین لی جاتی ہے، یہ گنگے بہرے اندھے ہو گئے ہیں. اسی وجہ سے یہ گنگے بہرے اندھے کیسے ہیں کہ ان کے دماغ میں وہ تبدیلی کر دی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ پھر وہ اہلیت ہی نہیں رکھتے حاصل کرنے کی. اب یہاں پہ ایک بحث آتی ہے کہ اگر یہ تبدیلی کر دی جاتی ہے تو بندے کو پھر ہدایت کیسے ملتی ہے؟ ایک بندہ ہے جس میں یہ جینیٹک چینج آ گیا ہے، اب اگر اس کی اولاد آگے پیدا ہوگی تو ویری لائکلی اس میں مور اور لیس وہی کوالٹیز ہوں گی، اس ماں باپ کی یا باپ کی یا ماں، دونوں میں سے جس کے بھی ایک کے ساتھ یہ ہوا ہے، وہی کوالٹیز ہوں گی. لیکن اللہ پاک قرآن میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. عنقریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی دکھائیں گے. یہ اللہ پاک نے قرآن میں کہہ دیا ہے، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن برحق ہے. کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز پر شاہد ہے؟ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نشانیاں دکھاؤں گا. اب ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی بندہ، میں ریلیجن کی بات نہیں کر رہا، نشانیوں سے مراد ہے کہ اللہ پاک قرآن میں بار بار کہتے ہیں میں نے زمین و آسمان کی جو پیدائش کی ہے اس پہ غور کرو، اس پہ فکر کرو. جب غور فکر کرو گے تو قدرتی طور پہ آپ کے دماغ میں، کیونکہ اللہ پاک نے انسان کو ایسے بنایا ہے کہ وہ تجسس کرتا ہے، پھر وہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اتنا پرفیکٹ کیسے چل رہا ہے، کچھ تو ہے. جب وہ سوچنے کا فیصلہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کے دماغ میں وہ تبدیلی ضروری کر دیتے ہیں کہ مذہب کے لیے اس کا دماغ کھل جاتا ہے. پھر یہ جو آپ کا ویسیکولر مونومائنڈ ٹرانسپورٹر 2 ہے، پروبیبلی ہو سکتا ہے اس میں کوئی ضروری تبدیلی کر دی جاتی ہو جس کے بعد انسان مذہب کے لیے کھل جاتا ہے. یعنی اللہ پاک جب آپ کو ہدایت دینے لگتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کے دماغ میں کوئی چینج آتا ہے، تو یہ ہوتا ہے نا. تو یہ جو روحانیت ہے اس میں بھی، کیونکہ اب تو سائنس یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ عورت اور مرد جب ایک دوسرے کو دیکھتی ہے اور محبت کی فیلنگ ان میں آتی ہے تو دماغ میں کون سے سرٹن آپ کے کیمیکلز جو ہیں وہ تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، ان میں کون سے کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو وہ فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں. سائنس اب یہ سب کچھ پہچان رہی ہے، تو اس میں بھی ایک سائنٹیفک آنسر موجود ہے. اس لیے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر کانسپریسی تھیری ہے بھی یہ سچ، اگر بل گیٹس کوشش کر بھی رہا ہے تو وہ کامیاب اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ یہ چیز اللہ پاک خود کہتے ہیں کہ نمبر 1 میں سائن دکھاؤں گا، نمبر 1 ہدایت میری طرف سے ہے، اور جب کوئی برائی کے رستے پر چلتا رہتا ہے تو پھر میں اس سے اس کی بصیرت چھین لیتا ہوں اور وہ گنگا بہرا اندھا ہو جاتا ہے. امید ہے کہ میرے دلائل آپ کو جو ہے وہ پسند آئے ہوں گے اور اس کانسپریسی تھیری کو اب آپ یہیں پہ پٹ ٹو بیڈ کر دیں گے. کیونکہ میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں اس حوالے سے، بل گیٹس کے حوالے سے جو اتنے زیادہ کانسپریسی تھیریز آتی ہیں، تو میں نے سوچا کہ ایک حدیث آپ کو سنا دوں. صحیح مسلم کی حدیث ہے 7279. اس میں ایسے ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت آئے گی تو رومی لوگوں میں سب سے زیادہ ہوں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا دیکھ لو تم کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں وہی کہہ رہا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر تم نے یہ کہا ہے تو ان میں 4 خصلتیں ہیں، وہ آزمائش کے وقت سب لوگوں سے زیادہ بردبار ہیں، اور مصیبت کے بعد سب لوگوں کی نسبت جلد اس سے سنبھلتے ہیں، اور پیچھے ہٹنے کے بعد سب لوگوں کی نسبت جلد دوبارہ حملہ کرتے ہیں، اور مسکینوں، یتیموں اور کمزوروں کے لیے سب لوگوں کی نسبت بہتر ہیں، اور 5ویں خصلت بہت اچھی اور خوبصورت ہے، وہ سب لوگوں سے بڑھ کر بادشاہوں کے ظلم کو روکنے والے ہیں. یہ عیسائیوں کے بارے میں حدیث ہے، صحیح مسلم
حدیث نمبر 7279۔ اب اگر آپ دیکھیں رومیوں کی بات ہو رہی ہے، رومی کہا جاتا ہے، تو کہا گیا کہ بردبار ہوتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، سنبھلتے جلدی ہیں۔ پھر کہا گیا کہ یہ پلٹ کے حملہ زیادہ کرتے ہیں۔ پھر کہا گیا یہ غریبوں یتیموں کا خیال رکھتے ہیں۔ آج یہ ساری باتیں سچ ہیں۔ وہ کیسے؟ جب یہ وائرس آیا سب زیادہ تحقیق ویسٹ میں ہو رہی ہے، یہی سفید فام لوگ کر رہے ہیں۔ یہی کہا گیا نا کہ یہ سنبھلتے ہیں اور بردبار ہیں، یعنی سوچ سمجھ کے تدبر سے کام لیتے ہیں، سنبھل جاتے ہیں ان چیزوں سے جلدی، اور غور و فکر کرتے ہیں، یعنی ان چیزوں کی جو مثال ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ پلٹ کے حملہ کرتے ہیں، یعنی وائرس سے لڑنا ہے، وائرس سے لڑیں، کوئی دوائی ڈھونڈ رہا ہے، کوئی یہ کیا، یہاں بھی اگر یہ بات صادق آتی ہے۔ پھر کہا گیا کہ یتیموں مسکینوں وغیرہ کا سب سے زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ آج یورپ اور امریکہ میں ایک سسٹم ہے کہ آپ جاب لیس ہیں، آپ کو پیسہ ملتا ہے، آپ کے ماں باپ نہیں ہیں، دنیا میں مر گئے ہیں، ریاست آپ کی ذمہ داری لیتی ہے، آپ کے لیے ایک فیملی ڈھونڈتی ہے جو آپ کے لیے سوٹیبل ہے، اس فیملی کو آپ کو اس کے حوالے کرتی ہے اگر آپ یتیم بچے ہیں، اور پیسہ دیتی ہے اس فیملی کو کہ اس بچے کا خیال رکھو۔ یہ حدیث سچی ثابت ہو رہی ہے جو یورپ کا سسٹم ہے آج۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بات ہے وہ پتھر پہ لکیر ہے، اور یہ ثابت ہو رہا ہے آج۔ پھر کہا کہ ظالم بادشاہوں سے لڑتے ہیں۔ اب آپ کو میں اس کی ایک مثال دوں گا کہ صدام حسین اور قذافی کو جو انہوں نے مارا، اوپر لیول پہ جو سیاست ہوئی ہے اس کو آپ سائڈ پہ رکھیں۔ اوپر لیول پہ ایک سیاست ہوئی، جھوٹے یہ کیسز بنائے گئے ان کے خلاف، ویپن آف ماس ڈسٹرکشن اور اس کے خلاف جو بھی، لیکن نیچے اگر آپ عوامی لیول پہ دیکھیں اور آج آپ بات کریں تو وہ لوگ یہی کہیں گے یہ ظالم تھے دونوں اپنی عوام پہ، کیونکہ انہیں جو برین میں فیڈ کیا گیا ہے، ان رومیوں کو، ان سفید فام لوگوں کو، ان کرسچنز کو سپوز ٹو بی، ان سب نے کہا کہ ہاں ظالم بادشاہوں کے خلاف جو ایکشن لیا گیا ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث کے مطابق یہ لوگ ظالم بادشاہوں کے خلاف ایکشن کو بھی پسند کرتے ہیں۔ اب میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں آپ سے؟ جو بل گیٹس آج کام کر رہا ہے نا، غور و فکر، تدبر، ویکسین کی تلاش، یہ تو حدیث نے بتائی ہوئی ہے کہ یہ رومی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس حدیث کی روشنی میں وہ جو کام کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے، غور و فکر کر رہا ہے، ویکسین کی تلاش کر رہا ہے۔ اور جو دوسری چیز ہے گاڈ جین، بالکل مت ڈریں۔ اگر کوئی گاڈ جین ہے، اگر واقعی کچھ ایسی چیز سائنس نے معلوم کر لی ہے، تو میں نے آپ کو قرآن کی روشنی میں بتا دیا ہے کہ اللہ پاک کیسے بتاتے ہیں انسان کو، کہ ہم ہدایت بھی دیتے ہیں انسان کو اور وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور جب کسی کو پلٹ دیتے ہیں ہدایت سے، اور اگر کوئی جین ہے گاڈ جین، تو پروببلی اس میں کوئی تبدیلی آ جاتی ہے، کوئی کیمیکل لیول پہ، کوئی سیلولر لیول پہ، کسی لیول پہ تبدیلی آ جاتی ہے اس میں، جس کی وجہ سے اللہ پاک ایک سسٹم کے تحت لاک لگا دیتے ہیں اس کے دل پر۔ آپ سے ناظرین 11:15 انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، جس میں ملک کی سیاسی صورتحال پہ انشاءاللہ بات ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔